دی करेज टू बी डिसलाइक एक सेल्फ हेल्प बुक है जो 2013 में पब्लिश हुई और आज की इस वीडियो में हम इस बुक की मुकम्मल समरी पेश करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और MEC मोटिवेशन जोन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहली रात, सदमे का इनकार। पहली रात की गुफ्तगू एक फलसफी और एक नौजवान के दरमियान होती है जहां फलसफी एड लरेन नफ्सियात के बुनियादी उसूल मुतारिफ करवाता है। ये मुकालमा सदमे, तब्दीली और ज़ाती ज़िम्मेदारी के मौज़ूआत पर मरकूज़ है। फलसफी नौजवान को माजी के असरात से आज़ाद होकर एक भरपूर और ज़िम्मेदार ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़िब करता है। क्या दुनिया आसान है? मुकालमा इस सवाल से शुरू होता है कि आया दुनिया आसान और समझने के काबिल है या पेचीदा और बेकाबू। नौजवान अपने मायूस कुन तजर्बात की बुनियाद पर दुनिया को पेचीदा और जालिम समझता है। इसके बरअक्स फलसफी एड लरेन नुक्ता नज़र पेश करता है जो कहता है कि दुनिया अपनी नौइयत में सादा और हम आहंग है। फलसफी वजाहत करता है कि हमारी ज़ाती नुक्ता नज़र और सोच दुनिया को पेचीदा बनाते हैं। दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात का इन्हसार इस बात पर होता है कि हम अपने तजर्बात को कैसे देखते हैं। अगर हम अपने ख़यालात को मुस्बत और तामीरी बनाएं तो दुनिया ज़्यादा काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त महसूस होती है। फ़लसफ़ी नौजवान को चैलेंज करता है कि वो अपनी सोच को तब्दील करे और ये तस्लीम करे कि वो अपनी ज़िंदगी की तश्कील का ज़िम्मेदार है। इसके लिए ये पहला कदम ये है कि वो दुनिया को एक मौके के तौर पर देखे, ना कि एक रुकावट के तौर पर। लोग बदल सकते हैं। नौजवान ये दावा करता है कि लोग अपनी फितरत या माजी के तजर्बात की वजह से तब्दील नहीं हो सकते। फलसफी इसके इख्तलाफ करता है और वजाहत करता है कि एड लरेन नफ्सियात के मुताबिक तब्दीली मुमकिन है अगर आप इसे कबूल करें और इसकी कोशिश करें। फलसफी बयान करता है कि लोग अपने आमाल और सोच के पीछे मकसद रखते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के लिए शऊरी या गैर शऊरी तौर पर अहदाफ मुतय्यन करते हैं। अगर आप अपनी सोच और मकासद को तब्दील करें तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। तब्दीली के लिए ज़ाती ज़िम्मेदारी को कबूल करना ज़रूरी है। फलसफी वजाहत करता है कि यह तस्लीम करना कि आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं, आज़ादी और खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। सदमा मौजूद नहीं है। नौजवान ये दावा करता है कि इसके माजी के सदमे इसकी मौजूदा मुश्किलात की बुनियादी वजह हैं। फलसफी एड लरेन उसूल का हवाला देते हुए वजाहत करता है कि सदमा हकीकी तौर पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक वजाहती मॉडल है जो हम अपने मौजूदा रवैये को जवाज़ देने के लिए बनाते हैं। फलसफी वजाहत करता है कि माजी के वाक़यात हमारी ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं, लेकिन वो हमारी मौजूदा या मुस्तकबिल की ज़िंदगी का तयन नहीं करते। माजी को इल्ज़ाम देना एक तरह की फरारियत है जो हमें अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदारी कबूल करने से रोके रखती है। यह नुक्ता नज़र लोगों को ये बावर कराने के लिए ताकत देता है कि वो अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं और अपने रवैये और सोच को तब्दील कर सकते हैं। माजी के बजाय हाल और मुस्तकबिल की तरफ देखना ज़्यादा तामीरी है। लोग सदमा क्यों तख्लीक करते हैं? फलसफी नौजवान को ये समझाता है कि लोग सदमे को अक्सर अपने गैर मतलूबा रवैये या नाकामियों का जवाब पेश करने के लिए तख्लीक करते हैं। यह सदमा एक सहूलतकार के तौर पर काम करता है जो इन्हें तब्दीली या जिम्मेदारी से बचने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नाकाम होने के खौफ से कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता तो वह अपने माजी के सदमे को इसके पीछे छुपने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फलसफी वजाहत करता है कि यह रवैया ज़ाती तरक्की की राह में रुकावट बनता है और इनफरादी आज़ादी को महदूद करता है। सदमे की तख्लीक के बजाय फलसफी तजवीज़ करता है कि लोग अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए जिम्मेदारी कबूल करें और शऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी की सिमत को तब्दील करें। मैं कौन हूँ? नौजवान खुद के बारे में बुनियादी सवालात पूछता है, जैसे मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। फलसफी एड लरेन नफ्सियात की रोशनी में वजाहत करता है कि खुद कोई जामिद या मुकर्ररा चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, आमाल और मकासद के जरिए मुसलसल तख्लीक की जाती है। फलसफी वजाहत करता है कि मैं का तसव्वुर अक्सर समाजी ताल्लुकात और दूसरों के तवक्कुआत के जरिए तश्कील पाता है। ताहम एड लरेन का नुक्ता नज़र ये है कि हर फर्द अपनी ज़िंदगी का मालिक है और अपनी शनाख्त को शऊरी तौर पर तश्कील दे सकता है। यह तसव्वुर अफराद को अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदारी लेने की तरगीब देता है। यह इन्हें यह समझने में मदद देता है कि इनकी ज़िंदगी के मानी और मकसद इनके अपने हाथ में हैं। आप अपने माजी से तय नहीं किए गए हैं।
فلسفی نوجوان کو یقین دلاتا ہے کہ ماضی کا اثر محدود ہے اور وہ اپنی زندگی کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ ایڈلرین نفسیات کے مطابق لوگ ماضی کے حالات یا تجربات سے نہیں بلکہ اپنی موجودہ سوچ اور اعمال سے طے ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر افراد کو اپنی زندگی کے لیے طاقت دیتا ہے اور انہیں یہ سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو حل کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ: پہلی رات کی گفتگو نوجوان کے مایوس اور ماضی پر مبنی نقطہ نظر کو چیلنج کرتی ہے۔ فلسفی ایڈلرین نفسیات کے اصولوں کو پیش کرتا ہے جو تبدیلی، ذاتی ذمہ داری اور آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دنیا آسان اور ہم آہنگ ہے، اس کے پیچیدہ ہونا ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، لوگ تبدیل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنی سوچ اور مقاصد کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہوں۔ نمبر 3، صدمہ حقیقی نہیں بلکہ ایک وضاحتی ماڈل ہے جو ہم اپنی زندگی کے لیے بناتے ہیں۔ نمبر 4، ماضی کے بجائے حال اور مستقبل پر توجہ دینا زیادہ تعمیری ہے۔ نمبر 5، خود کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک مسلسل تخلیق ہونے والا تصور ہے۔ نمبر 6، آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں اور اپنے ماضی سے طے نہیں کیے گئے۔ یہ اصول افراد کو ماضی کے بوجھ سے آزاد کر کے حال میں جینے اور اپنی زندگی کی تشکیل کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوسری رات، تمام مسائل تعلقات کے مسائل ہیں۔ دوسری رات کی گفتگو کا مرکزی موضوع ایڈلرین نفسیات کا بنیادی اصول ہے۔ تمام مسائل اصل میں بین الاشخاص تعلقات کے مسائل ہیں۔ فلسفی نوجوان کے ساتھ اس اصول کی گہرائی میں بات چیت کرتا ہے اور خود کو قبول کرنے، دوسروں کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور ذاتی ترقی کے لیے عملی تجاویز پیش کرتا ہے۔ آپ خود کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ مکالمہ نوجوان کے سوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ لوگ خود کو کیوں ناپسند کرتے ہیں۔ نوجوان کا ماننا ہے کہ خود سے ناپسندیدگی ماضی کے تجربات اور دوسروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ ایڈلرین نقطہ نظر کے مطابق خود کو ناپسند کرنا در حقیقت ایک خود ساختہ مسئلہ ہے۔ لوگ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ناپسند کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بچ سکیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات سے دور رہیں۔ یہ رویہ ان کی زندگی میں ایک طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے لیکن انہیں ذاتی ترقی سے روکتا ہے۔ فلسفی نوجوان کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کا جائزہ لے اور یہ سمجھے کہ خود کو ناپسند کرنے کا فیصلہ ایک ذاتی انتخاب ہے جو خوف اور عدم تحفظ پر مبنی ہے۔ یہ رویہ تبدیل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ نوجوان خود کو قبول کرنے اور اپنے تعلقات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو۔ تمام مسائل تعلقات کے مسائل ہیں۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ تمام انسانی مسائل بنیادی طور پر تعلقات کے مسائل ہیں، چاہے یہ مسائل کام کے ماحول میں ہوں، ذاتی زندگی میں یا خود کے ساتھ تعلقات میں۔ ان کی جڑ بین الاشخاص تعلقات میں ہوتی ہے۔ فلسفی کے مطابق لوگ اکثر اپنی زندگی کے مسائل کو ذاتی ناکامی یا قسمت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن ایڈلرین نقطہ نظر ان مسائل کو تعلقات کی عدم ہم آہنگی کے طور پر دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اپنے کام سے نفرت ہے تو یہ اس کی ملازمت کی نوعیت سے زیادہ اس کے ساتھیوں یا مالک کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر لوگوں کو ان کے مسائل کی جڑ تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے اور انہیں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کم مائگی کے احساسات ذاتی مفروضے ہیں۔ نوجوان کم مائگی کے احساسات کے بارے میں بات کرتا ہے جو اکثر لوگوں کو ان کے مقاصد اور خوابوں سے دور رکھتے ہیں۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ یہ احساسات دراصل ذاتی مفروضے ہیں جنہیں ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ فلسفی کے مطابق کم مائگی کا احساس تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ یہ موازنہ نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ ہمیں اپنے مقاصد اور خوابوں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ ایڈلرین نقطہ نظر یہ تجویز کرتا ہے کہ ہمیں اپنی ذاتی اہداف اور معیار پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی کامیابیوں کو اپنی ناکامی سمجھیں۔ کم مائگی کے احساسات کو ختم کرنے کے لیے فلسفی نوجوان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی منفرد خصوصیات کو تسلیم کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دے۔ برتری کے لیے کوشش صحت مند ہے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ برتری کے لیے کوشش کرنا فطری اور صحت مند ہے بشرطے کہ یہ کوشش مثبت اور تعمیری ہو۔ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور ترقی کرنے کی فطری خواہش رکھتا ہے جو برتری کے لیے کوشش کا مظہر ہے۔ تاہم جب یہ کوشش دوسروں کو نیچا دکھانے یا مقابلہ کرنے کے لیے کی جائے تو یہ غیر صحت مند بن جاتی ہے۔ فلسفی نوجوان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ برتری کے لیے اپنی کوشش کو ذاتی ترقی کے ایک
ذریعے کے طور پر دیکھے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرے یا ان سے حسد کرے۔ یہ نقطہ نظر لوگوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک تعمیری راستہ فراہم کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ مقابلہ یا تنازع سے آزاد ہو۔ رویے کے دو مقاصد۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کے رویے کے پیچھے دو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں: دوسروں سے تعلق قائم کرنا اور برتری کے لیے کوشش کرنا۔ یہ مقاصد انسانی زندگی کے تمام پہلو میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کام، خاندان اور سماجی تعلقات۔ اگر یہ مقاصد تعمیری اور متوازن ہوں تو وہ ذاتی ترقی اور خوشی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اگر وہ دوسروں کے ساتھ تنازع یا موازنہ پر مبنی ہوں تو وہ مسائل اور تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ فلسفی نوجوان کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنے رویے کے پیچھے مقاصد کو سمجھے اور انہیں ایک تعمیری سمت میں لے جائے۔ یہ نقطہ نظر افراد کو اپنی زندگی کے رویے اور فیصلے پر زیادہ شعور حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زندگی مقابلہ نہیں ہے۔ نوجوان اکثر زندگی کو ایک مقابلے کے طور پر دیکھتا ہے جہاں کامیابی کا مطلب دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ فلسفی اس نظریے سے اختلاف کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ زندگی مقابلہ نہیں ہے۔ فلسفی ایڈلرین نقطہ نظر پیش کرتا ہے جو کہتا ہے کہ فرد کی اپنی منفرد راہ اور مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد دوسروں سے بہتر ہونا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ موازنہ نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یہ ہمیں ہماری حقیقی ترقی اور خوشی سے دور لے جاتا ہے۔ فلسفی نوجوان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ زندگی کو ایک دوڑ کے بجائے ایک تخلیقی عمل کے طور پر دیکھے جہاں ہر فرد اپنی راہ کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی زندگی کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر زندگی کے بارے میں زیادہ تعمیری اور پرامن رویہ فراہم کرتا ہے۔ نتیجہ: دوسری رات کی گفتگو ایڈلرین نفسیات کے ایک اور اہم اصول کو اجاگر کرتی ہے۔ تمام مسائل کے تعلقات کے مسائل ہیں۔ فلسفی نوجوان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی کے مشکلات کی جڑ اکثر بین الاشخاص تعلقات کی خرابی میں ہوتی ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کو قبول کرنا اور تعلقات میں حصہ لینا ضروری ہے۔ اہم نکات درجہ ذیل ہیں۔ خود کو ناپسند کرنا ایک ذاتی انتخاب ہے جو خوف اور عدم تحفظ پر مبنی ہے۔ نمبر 2، تمام انسانی مسائل تعلقات کے مسائل ہیں اور ان کی جڑ کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، کم مائگی کے احساسات ذاتی مفروضے ہیں اور انہیں ختم کرنے کے لیے موازنہ سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، برتری کے لیے کوشش صحت مند ہے بشرطے کہ یہ مثبت اور تعمیری ہو۔ نمبر 5، انسان کے رویے کے پیچھے دو بنیادی مقاصد ہیں: تعلق قائم کرنا اور برتری کے لیے کوشش کرنا۔ نمبر 6، زندگی مقابلہ نہیں، یہ ایک تخلیقی عمل ہے جہاں ہر فرد اپنی راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ اصول افراد کو زندگی کے مسائل اور تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تیسری رات، دوسروں کے کاموں کو رد کریں۔ تیسری رات کی گفتگو تعلقات کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتی ہے، خاص طور پر یہ کہ لوگ اپنی زندگی کے مسائل کو دوسروں کی توقعات کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہیں۔ فلسفی نوجوان کے ساتھ ایڈلرین نفسیات کے ایک اور اہم اصول پر بات کرتا ہے: دوسروں کے کاموں کو رد کریں۔ اس رات کی گفتگو میں آزادی، اعتماد اور خود مختاری کے موضوعات کو گہرائی سے سمجھایا گیا ہے۔ تعلقات کشیدگی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ نوجوان سوال کرتا ہے کہ تعلقات اکثر کشیدگی اور مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر دوسروں کی توقعات کو پورا کرنے کی خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فلسفی کے مطابق جب لوگ دوسروں کی پسند اور توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف تناؤ پیدا کرتا ہے بلکہ ان کی ذاتی ترقی کو بھی روک دیتا ہے۔ تعلقات میں مسئلے کی جڑ اکثر یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات اور رد عمل کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ فلسفی تجویز کرتا ہے کہ تعلقات کو آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی توقعات سے خود کو آزاد کریں اور اپنے کاموں پر توجہ مرکوز کریں۔ اعتماد اور یقین کے درمیان فرق۔ فلسفی اعتماد اور یقین کے درمیان ایک اہم فرق بیان کرتا ہے۔ یقین ایک ایسا تصور ہے جہاں لوگ کسی نتیجے کی ضمانت چاہتے ہیں، جبکہ اعتماد کسی ضمانت کے بغیر اعتماد کرنے کی صلاحیت ہے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ تعلقات کی بنیاد اعتماد پر ہونی چاہیے، نہ کہ یقین پر۔ جب ہم کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو ہم ان کی آزادی کا احترام کرتے ہیں اور انہیں اپنی توقعات
توقعات کے دائرے میں قید نہیں کرتے۔ یہ رویہ صحت مند تعلقات کے لیے ضروری ہے۔ نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ دوسروں پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پر اعتماد کریں۔ یہ دونوں رویے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک متوازن زندگی کے لیے لازم ہیں۔ دوسروں کے توقعات کو پورا کرنے کے لیے مت جیو۔ فلسفی نوجوان کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی گزارنے کے رویے کو ترک کرے۔ ایڈلرین نفسیات کے مطابق زندگی کی مشکلات اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسفی نوجوان کو یقین دلاتا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ دوسروں کی توقعات پر عمل کرنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یہ فرد کی آزادی اور خود مختاری کو بھی محدود کرتا ہے۔ یہ مشورہ نوجوان کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے اور اپنی خوشی کو دوسروں کے خیالات سے الگ کرے۔ کاموں کو الگ کیسے کریں؟ فلسفی ایڈلرین نفسیات کا ایک اہم اصول پیش کرتا ہے: کاموں کی علیحدگی۔ اس اصول کے مطابق ہر فرد اپنی زندگی کے کاموں کا خود ذمہ دار ہے اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرنا غیر ضروری ہے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ کاموں کی علیحدگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے: یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اگر مسئلہ کسی اور کا ہے تو ہمیں اسے ان کے کام کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے اور مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمارے بارے میں منفی رائے رکھتا ہے تو یہ ان کا کام ہے، نہ کہ ہمارا۔ ہمیں اپنی توانائی ان کاموں پر خرچ کرنی چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں۔ ناپسندیدہ ہونے کی ہمت۔ فلسفی نوجوان کو ناپسندیدہ ہونے کی ہمت رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے توقعات اور رائے سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے مالک بن جاتے ہیں۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ ناپسندیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برا بنیں یا ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں اور اپنے اقدار کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ رویہ ہمیں حقیقی آزادی اور خوشی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہم اپنی زندگی کے لیے مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو اپنی زندگی کا مرکز نہیں بناتے۔ نتیجہ: تیسری رات کی گفتگو ایڈلرین نفسیات کے اصول، کاموں کی علیحدگی اور ناپسندیدہ ہونے کی ہمت کو اجاگر کرتی ہے۔ فلسفی نوجوان کو یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تعلقات کی پیچیدگیوں سے کیسے نمٹا جائے اور اپنی زندگی کو دوسروں کی توقعات سے کیسے آزاد کیا جائے۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعلقات میں کشیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعتماد اور یقین میں فرق۔ اعتماد تعلقات کی بنیاد ہوتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی گزارنا فرد کی آزادی اور خود مختاری کو محدود کرتا ہے۔ نمبر 4، کاموں کی علیحدگی کا اصول یہ سکھاتا ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی کے کاموں کا خود ذمہ دار ہے۔ نمبر 5، ناپسندیدہ ہونے کی ہمت ہمیں حقیقی آزادی اور خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اصول افراد کو تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ چوتھی رات، دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ چوتھی رات کی گفتگو فلسفہ اور نفسیات کے گہری موضوعات پر مبنی ہے، جہاں نوجوان اور فلسفی دنیا میں انسان کی جگہ، تعلقات کے مقصد اور زندگی کی حقیقی معنی پر بحث کرتے ہیں۔ فلسفی ایڈلرین نفسیات کے اصول کو مزید وضاحت سے پیش کرتا ہے اور نوجوان کو زندگی کے مسائل کے لیے ایک عملی اور مثبت نقطۂ نظر اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ نوجوان اس سوال کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ دنیا کا مرکز کہاں ہے اور انسان اپنی زندگی میں اپنی جگہ کیسے متعین کرے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ ایڈلرین نفسیات کے مطابق دنیا کا مرکز ہر فرد کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی دنیا کا مرکز خود ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی زندگی کی کہانی کا مصنف ہے۔ یہ نقطۂ نظر افراد کو اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ فلسفی نوجوان کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں اور راستے کا خود ذمہ دار ہے اور یہ احساس آزادی اور خود مختاری کی طرف لے جاتا ہے۔ تسلیم کیے جانے کی خواہش کو رد کرنا۔ فلسفی ایڈلرین نفسیات کے ایک اور اہم اصول کو بیان کرتا ہے: تسلیم کیے جانے کی خواہش کو رد کریں۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے تسلیم کیے جائیں، لیکن یہ خواہش اکثر ان کی آزادی اور خوشی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب ہم تسلیم کیے جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی دوسروں کی توقعات کے مطابق گزارنے لگتے ہیں۔ فلسفی نوجوان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس خواہش کو چھوڑ دے اور اپنی اقدار اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ رویہ افراد کو دوسروں کی رائے سے آزاد کرتا ہے اور انہیں اپنی زندگی کے مالک بننے کا موقع دیتا ہے۔
تعلقات کا مقصد کمیونٹی کا احساس ہے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ تعلقات کا حقیقی مقصد کمیونٹی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ایڈلرین نفسیات کے مطابق انسان سماجی مخلوق ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کے ذریعے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرتا ہے۔ کمیونٹی کا احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات، تعاون اور تعلق قائم کرتے ہیں بغیر کسی موازنہ یا مقابلے کے۔ یہ احساس ہماری زندگی میں خوشی اور اطمینان لاتا ہے۔ فلسفی نوجوان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں تعاون اور ہمدردی کو ترجیح دے اور اپنے تعلقات کا موازنہ نہ کرے یا حسد سے پاک رہے۔ میں صرف اپنے بارے میں ہی کیوں سوچتا ہوں؟ نوجوان سوال کرتا ہے کہ لوگ اکثر اپنی ذات میں محدود کیوں ہو جاتے ہیں اور صرف اپنے مفادات کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ یہ رویہ عدم تحفظ اور خوف کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ اپنی زندگی کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو وہ اپنی ذات میں محدود ہو جاتے ہیں اور اپنے مفادات کو سب سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ فلسفی نوجوان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو وسیع کرے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ رویہ نہ صرف ذاتی ترقی کے لیے ضروری ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ہے۔ عام ہونے کی ہمت کریں۔ فلسفی عام ہونے کی ہمت کے تصور کو بیان کرتا ہے جو ایڈلرین نفسیات کا ایک اہم اصول ہے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ عام ہونے کی ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سادگی اور دیانتداری کے ساتھ گزاریں بغیر کسی خواہش کے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہوں یا نمایاں نظر آئیں۔ یہ رویہ ہماری زندگی کو موازنہ، حسد اور تناؤ سے آزاد کرتا ہے۔ فلسفی نوجوان کو یقین دلاتا ہے کہ عام ہونے میں کوئی برائی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی خوشی اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ زندگی لمحوں کا مجموعہ ہے۔ فلسفی نوجوان کو یقین دلاتا ہے کہ زندگی لمحوں کا ایک سلسلہ ہے اور ہمیں ہر لمحے کو پوری طرح جینا چاہیے۔ ایڈلرین نقطہ نظر کے مطابق ماضی یا مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کے بجائے حال میں جینا ضروری ہے۔ فلسفی نوجوان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ لمحے کو خوشی اور اطمینان کے ساتھ گزارے کیونکہ یہی زندگی کی حقیقی خوشی کا ذریعہ ہے۔ یہ رویہ افراد کو اپنی زندگی میں موجودہ وقت قدر کرنے اور اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی طرف لے جاتا ہے۔ نتیجہ: چوتھی رات کی گفتگو ایڈلرین نفسیات کے اصولوں پر مبنی ہے جو انسان کو اپنی زندگی کا مرکز سمجھنے، دوسروں کی رائے سے آزاد ہونے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر جینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دنیا کا مرکز ہر فرد کے لیے مختلف ہوتا ہے اور ہر فرد اپنی زندگی کا مصنف ہوتا ہے۔ نمبر 2، تسلیم کیے جانے کی خواہش کو رد کرنا آزادی اور خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3، تعلقات کا مقصد کمیونٹی کا احساس پیدا کرنا ہے جو تعاون اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ نمبر 4، اپنی ذات سے باہر سوچنا اور دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ذاتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، عام ہونے کی ہمت ہماری زندگی کو موازنہ اور حسد سے آزاد کرتی ہے۔ نمبر 6، زندگی لمحوں کا مجموعہ ہے اور ہر لمحے کو پوری طرح جینا ضروری ہے۔ یہ اصول افراد کو اپنی زندگی میں آزادی، خوشی اور تعلقات کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ 5ویں رات، یوں جیو جیسے تم ناچ رہے ہو۔ 5ویں رات کی گفتگو زندگی کے مقصد، آزادی اور موجودہ لمحے کی اہمیت پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ فلسفی نوجوان کو ایڈلرین نفسیات کے اصولوں کی روشنی میں زندگی کو بہتر اور پرسکون بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ آزادی کیا ہے؟ نوجوان سوال کرتا ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے؟ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ آزادی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی توقعات، ماضی کی زنجیروں اور تسلیم کیے جانے کی خواہش سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ فلسفی کے مطابق آزادی صرف جسمانی رکاوٹوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ذہنی اور جذباتی طور پر آزاد ہونے کا عمل ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں اور اپنے اقدار کے مطابق زندگی گزاریں۔ فلسفی نوجوان کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کی خواہشات اور رائے کے اثر سے آزاد کرے اور حقیقی آزادی کا تجربہ کرے۔ نوجوان کا منشور۔ 5ویں رات کے دوران نوجوان اپنا منشور پیش کرتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنے ماضی سے آزادی حاصل کرنی چاہیے۔ فلسفی نوجوان کے منشور کو سراہتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ یہ تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ فلسفی نوجوان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی منشور کو عملی جامہ پہنائے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائے۔ یہ گفتگو نوجوان کو خود اعتمادی اور ہمت دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ بے معنی زندگی کو معنی دینا۔
نوجوان سوال کرتا ہے کہ بے معنی زندگی کو کیسے معنی دیا جا سکتا ہے۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ ایڈلر نفسیات کے مطابق زندگی میں کوئی پہلے سے موجود معنی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو معنی دے۔ فلسفی کے مطابق زندگی کا مقصد وہ معنی ہے جو ہم اپنے زندگی کے تجربات اور تعلقات سے تخلیق کرتے ہیں۔ فلسفی نوجوان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو خود متعین کرے اور اپنے تجربات کو مثبت انداز میں دیکھے۔ یہ اصول افراد کو اپنی زندگی میں مقصد اور معنی تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حال میں جینا، فلسفی موجودہ لمحے میں جینے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ ایڈلر نفسیات کے مطابق زندگی ماضی یا مستقبل کی فکر کرنے کا نام نہیں، بلکہ حال میں جینے کا عمل ہے۔ فلسفی نوجوان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ لمحے کو مکمل طور پر جیے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ رویہ نہ صرف سکون کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ زندگی کے چھوٹے لمحات کو خوشگوار بناتا ہے۔ فلسفی نوجوان کو یاد دلاتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کے یا مستقبل کی فکر میں زندگی کو ضائع نہ کریں، بلکہ موجودہ وقت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ عظیم ترین زندگی، پانچویں رات کا اختتام فلسفی کی زندگی کی عظیم ترین اصول پر ہوتا ہے۔ زندگی کو ایک رقص کی طرح جیو۔ فلسفی وضاحت کرتا ہے کہ زندگی ایک رقص کی مانند ہے جہاں ہم اپنی حرکات اور راستوں سے آزادانہ طور پر منتخب کر سکتے ہیں۔ اس رقص میں کوئی مقررہ منزل یا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ راستے اور تجربے کا جشن ہے۔ فلسفی نوجوان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک رقص کے طور پر دیکھے جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کرے اور اپنی خوشی کے لیے جیے۔ یہ رویہ افراد کو زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ نتیجہ، پانچویں رات کی گفتگو آزادی، مقصد اور موجودہ وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ فلسفی نوجوان کو ایڈلر نفسیات کے اصولوں کے ذریعے زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حقیقی آزادی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی توقعات اور ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہر فرد کو اپنی زندگی کا مقصد اور معنی خود تخلیق کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حال میں جینا سکون اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، زندگی کو ایک رقص کی طرح جینا جہاں ہر لمحے کا جشن منایا جائے عظیم ترین زندگی کا راز ہے۔ یہ اصول افراد کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے، اپنی آزادی کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو ایک خوشگوار سفر بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی دی کریج ٹو بی ڈس لائک کی سمری۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔